खान साहब कोई अगर उन्हें डील ऑफर होती है तो आपके क्या वो उस डील को कबूल कर लेंगे या आप लोगों को कबूल करने देंगे? क्या वजह है कि लाहौर में जो पीटीआई का जोर था उस तरह का मुजाहरे ये लोग बाहर नहीं निकल सके? क्या ये आप लोगों की नाकामी नहीं है? राना साहब, लाहौर में बहुत जुल्म हुआ है। लोग ये समझते हैं कि लाहौर में जमान पार्क से लेकर अभी तक जुल्म चल रहा है। लोगों के घर टूटे हैं, लोगों के बच्चों को, उनकी ख़वातीन को, हमारी 10,000 वर्कर पे जो है ना वो केसेस हैं। 10,000, कैन यू इमेजिन? 9 मई के से लेकर अब तक। मरियम साहब हैं, वो अपनी ज़ाती तौर पे ये चाहती हूँ कि पंजाब में पीटीआई को इतना कुचल दिया जाए कि उनका कोई अपोनेंट ना रहे। आज तक जो है ना कुचला कोई भी नहीं गया, कुचला वही गया जिसको खुदा ने चाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद इसार राना में आपको सलाम पेश करता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। अब पीटीआई के हवाले से वैसे तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कुछ ठंडी हवाएँ चल रही हैं। वैसे भी मौसम बदल रहा है। सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद तो वैसे ही मौसम बदल जाता है। लेकिन मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि पीटीआई के लिए भी कुछ हवाएँ बेहतर हुई हैं और इमरान खान साहब के लिए भी कुछ आसानियाँ हुई हैं। उनकी बहन भी मिली हैं जाके, फिर उनकी अहलिया से भी उनकी मुलाकात हो रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों से भी फ़ोन पे बात कराई जा रही है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं बहुत अरसे से पीटीआई लाहौर की कारकर्दगी के ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ और मैंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत हज़ार दफ़ा तनकीद की कि जी पीटीआई लाहौर कहाँ चली गई, इस सारे उसमें इनका किरदार क्या है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 1-2 पीटीआई लाहौर ने जो 5 अगस्त को जैसे किया, वो अच्छी रैली थी और मैंने उसके ऊपर खुद प्रोग्राम भी किया था कि वो बहुत अच्छी रैली थी। आगाज़ एक अरसे बाद ये जो खौफ के बुत है ये टूटे। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में जितना जुल्म पंजाब पुलिस ने 9 मई के नाम पे किया, उसमें तो वालिदैन ने अपने बच्चों को वाकई छुपा के बैठ रख लिए। जो लीडर बाहर निकला उस पर मुकदमा हो गया, जो लीडर बाहर निकला उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब लाहौर के पीटीआई से गिले शिकवे तो कायम है वो वर्कर के। मैं कहा आज क्यों ना बराह रास्त तो जो वर्कर की फीलिंग है, ये आम आदमी की, इमरान खान के चाहने वालों की फीलिंग है, वो डायरेक्ट क्यों ना बात की जाए। मेरे साथ मौजूद है मियाँ अकरम उस्मान साहब और वो पीटीआई लाहौर के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, फिर क्या कहते हैं एक्स-एमपीए भी हैं, 2 साल कैद काट के भी आए हैं। अभी दो दिन हिरासत में पुलिस की रह के आए हैं। 13 अगस्त को इन्होंने बड़ी एक रैली निकाली थी जिसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो मेरे साथ मियाँ अकरम उस्मान साहब मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ सादा से सवाल करूँ जो आप लोगों के दिमाग में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुने फेर फड़े गए सो तुसी? बस हमने तो बाज नहीं आना जी। हम तो निकलेंगे, करते रहेंगे काम। और बस आंग मचोली लगी तो नहीं हुई, पर ये खुल खुला के काम करें। डर किस बात का डर है, वो निकल गया है। और हमारा जो खौफ है वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम थी कि लोग जो है ना वो अपने जो है ना अपने आप को जाहिर नहीं करते थे। तो मैंने ये फील किया कि आप जब तक डर ख़त्म नहीं करेंगे ना लोगों के अंदर से, तो लोगों के अंदर भी डर नहीं रहेगा। और जब लीडरशिप आगे नहीं होगी तो फिर लोग भी नहीं निकलेंगे। तो इस चीज़ को जो है ना उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई कि एक तो इकट्ठे रहें, जो हमने अल्लाह के शुक्र है 2 प्रोग्राम किए हैं। पहले पिछले 1 साल में मैंने वो काफ़ी देखा कि जो प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि हर कोई अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और उसने जो है ना अपना अपना एक बनाया हुआ है, वो इमरान खान के साथ ही, बट स्टिल वो इसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। तो मैंने कहा कि आप जो है ना अपने इख्तलाफात ख़त्म करें अंदरूनी। उस पर कोशिश की कि तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए और उस पर अल्लाह का शुक्र कामयाबी हुए काम। और फिर हमने कलेक्टिव जो है ना जो प्रोग्राम किए ना, हमारी कामयाबी थी कि हम कलेक्टिव करें। उसमें बड़े अच्छे नतीजे निकले कि जब लीडरशिप आगे हुई तो जो वर्कर्स थे ना उनके खौफ के बुत टूटे और वो जो है ना वो बाहर निकल के आए। फिर आपको भी ये गिरफ्त पकड़ लिया फिर 2 दिन के लिए, तो क्या चार्जेस लगे आप पे? और रोड ब्लॉकिंग का मैंने पर्चा दिया और जान के 23 घंटे अंदर रखा, 24 घंटे में पर्चा दे दिया, फिर 1 दिन और अंदर रखा। और अब आप जमानत पे आए बाहर? नहीं, वो पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज हो हाँ, सारी गया। बात है, वो था ही नहीं। हम अच्छा, तो 9 मई में भी आप गिरफ्तार हुए, 2 साल कैद हुई आपको, सजा मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल किया गया। मेरा चूँकि हल्का था, वहाँ पे मुझ पर इल्ज़ाम था कि सारा फैसिलिटेट मैंने किया है और मैंने कहा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। मैंने सारा, मेरे कहने पे लोग वहाँ गए हैं, जो कि सारा सैबोटाज हुआ ना, उसकी फुटेज है। और जब मेरा कोर्ट मार्शल हुआ उसमें कई बातें सामने ऐसी आई कि वो खुद हैरान रह गए जो अंदर मेरा कोर्ट मार्शल कर रहे थे कि ये कैसे हो गया कि कुछ लोग थे उन्होंने सारा कुछ ही मतलब कर दिया इतनी सिक्योरिटी के बाद। तो वो बड़ी चीज़ें हैं।
بٹ اسٹل میں نے تو یہی کہا تھا کہ جی آپ ہمارا، مجھے درمیان میں بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کے حق میں بیان دیں ملٹری ٹرائل کے اور ملٹری کورٹس کے. تو میں نے کہا جی میرا آپ جو مرضی ہو آپ مجھے سول کے حوالے کریں, وہاں میرا جو ٹرائل ہوگا میرے پاس جو میرے خلاف ثبوت ہوگا میں اس کو فیس کروں گا. تو وہ اٹس اے لانگ اسٹوری, 2 سال کی کہانیاں بڑی زیادہ ہیں. حسان بھی آپ کے ساتھ ہی تھے؟ ہاں جی, حسان میرے بعد 3 ماہ بعد جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے. وہاں پہ. تو جیل میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی امتیازی سلوک ہوا کہ بس جو ملٹری جیل تھی, کوئی سی بھی جیل؟ ہاں ملٹری جیل میں تو بہت دیٹ واز اے بیڈ ڈیز. وہ جو ہے نا کافی برے دن تھے جو ملٹری کورٹ کے تھے. بٹ اسٹل جب ہم کوٹ لکھپت شفٹ ہو گئے تو اصل میں وہاں پہ اتنی جو تھی نا ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں, اور جان کے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کیے رکھا تھا, کیونکہ ان کی اپنی تفتیش تھی. وہ ہمیں خود کہتے تھے کہ جی ہم نے کسی کو تو کر رہے ہیں اس کا مورد الزام. تو بعض شروع میں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو وہ ہوئے ہی نہیں جنہوں نے کام کیا, بھائی ہم یہاں کیوں ہیں پھر, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو سارا کچھ اسٹیج تھا. اچھا یہ بتائیں, میں کچھ دنوں سے میں نے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی تھوڑی سی اوپر کی سطح پہ آسانی ہے. جیسے عمران خان صاحب کے لیے جو بینچ بنا اس کے جو ججز تھے ان کے متعلق ایک رائے یہ تھی کہ یہ اب بالکل اپ ٹو دا مارک فیصلہ کرنے والے ہیں. پتہ چل جاتا ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جج کے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو کیا کہیں کوئی ایسی انگیجمنٹ, آپ بھی لاہور کے صدر ہیں, کہتے ہیں پاکستان پنجاب اور پورے پنجاب کا دل لاہور, اور لاہور کا مطلب ہے پورا پاکستان, آپ پی ٹی آئی لاہور کے صدر ہیں, تو کیا کوئی ایسا ہے کچھ کہ رانا صاحب ایسا ہمیں تو نہیں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ جو 2 دن پہلے گرفتار ہوا ہے اور اس پہ کیا نام ہے اندر رہ کے آئے, تو اگر کوئی وہ تو پنجاب پولیس نے کی تھا نا. میں تو بات اوپر کی بات کر رہا ہوں, بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. پنجاب پولیس کی اتنی ہے پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہی کریں گے. نہیں تو اب کہہ تو یہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا شفا میں منتقلی کا فیصلہ کہیں اور سے ہوا تھا, پھر مریم صاحبہ نے اپنی ذاتی نفرت میں آ کے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ بھی تو پاسبل ہے کہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ اپنی ذاتی طور پہ یہ چاہتی ہوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو اتنا کچل دیا جائے کہ ان کا کوئی اپوننٹ نہ رہے. آج تک جو ہے نا کچلا کوئی بھی نہیں گیا, کچلا وہی گیا جس کو خدا نے چاہا. یہ خدا نہیں ہے, اس بات کو سارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا عارضی طور پر آپ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. تو خدا جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس پہ ہمیں پورا یقین ہے, اور اس کے فیصلوں پہ بھی یقین ہے, اس کے فیصلوں پہ ہم جو ہے نا سر جھکاتے ہیں. تو ان کی اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کر کے دبا لیں گے, ختم کر لیں گے, پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے دلوں کے اندر اگر عمران خان ہے, نہ انہوں نے کھیلتے دیکھا, نہ انہوں نے وہ اس کی اتنی کاوشیں شوکت خانم ہسپتال بنتے دیکھا, نمل یونیورسٹی بنتے دیکھی, ان کے دلوں کے اندر خدا نہیں ڈالا ہے نا جی. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں نظام, اور اگر بات ہو رہی ہے آپ کے تمام پوڈس میں, تمام سکرینوں میں, تمام ویڈیوز میں, تمام ویلاگز میں عمران خان عمران خان عمران خان, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جتنا مرضی اچھا کر لیں, اگر ان کے برے دن آنے ہیں تو وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی, کیونکہ ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. عروج کو زوال ہے ٹائم سٹارٹ ہو گیا. یہ تو اب خود کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی سٹارٹ ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بٹ ظلم کریں گے تو اس کا جو ہے نا اثرات تو سامنے آئیں گے, اور جتنا کم کریں گے ان کو وہ کم بھگتیں گے. بٹ اسٹل اللہ کی طرف سے اگر ایک چیز ہماری مطلب دیکھیں نا, اب ہے کیا, کیسز تو کوئی ہے نہیں, کہاں تک چلائیں گے. اور خان صاحب کی صحت کے اوپر کمپرومائز ہے نہیں. ایک اب انہوں نے خود ہی اپنا جو ہے نا وہ نواز شریف والا ایشو اٹھا کے 50 کا اسٹامپ پیپر اٹھا کے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کر دیا. لوگوں کو بتایا, اس دوران جتنے بچے پیدا ہیں ان کو نہیں پتا, ان کو بھی بتا دیا کہ میں نواز شریف کیسے ملک سے بھاگے تھے, ٹھیک ہے, اور صحت کے نام پہ کہہ رہے تھے. اور یہاں پہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اور پچھلے 1 سال سے ملاقاتیں بند تھیں جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ کھلی ہیں. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ ہماری مشکلات جو ہے نا وہ آسان ہونی ہیں کیونکہ ہم حق پہ کھڑے ہیں. اچھا, کیا خان صاحب کوئی اگر انہیں ڈیل آفر ہوتی ہے تو آپ کے کیا وہ اس ڈیل کو قبول کر لیں گے یا آپ لوگوں کو قبول کرنے دیں گے؟ یہ تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ ڈیل ہے, سیٹلمنٹ ہے یا کوئی ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اتنا تو میرے خیال میں ڈاؤن ہمیں جو ہے وہاں پر لوگوں کو شاید معلوم نہ کیا سرائیاں ہی ہیں. اور اگر خان صاحب ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب کیوں 3 سال رہتے, اتنا سختی کیوں برداشت کرتے, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک صفحے پہ ایک لائن لکھنی ہے اور تمام سہولتیں ہو جانی. اور جو پنجاب میں لوگ موجود ہیں جیلوں میں, جو لاہور میں جو لیڈرشپ موجود ہے, ان کے لیے بھی ایک لائن ہی ہے, انہوں نے باہر ڈیل تو یہ ہوتی ہے نا جی. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک وہ ڈیل ایسی ہے آفر ہو رہی ہے. کیوں خان صاحب اگر یہ ڈیل کرنے بھی یقین ہوتے تو آج سے 3 سال پہلے کی ہو چکی تھی. جو لوگ کہہ رہے تھے خان صاحب 3 دن نہیں نکالیں گے, 3 ہفتے نہیں نکالیں گے, 3 ماہ نہیں نکالیں گے, وہ 3 سال کے بعد بھی خان صاحب وہیں کے وہیں تو دیر از نو ڈیل. محسن نقوی صاحب کا جو کردار ہے کچھ دنوں سے بڑا کھل کے سامنے آیا ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا, آپ کو مانے یا نہ مانے, آپ بھی مانے یا نہ مانے, لیکن یہ تو طے ہے کہ محسن نقوی آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج بنے, اور ان کی ایفرٹ سے اب کچھ چیزیں بہتری ہوئی ہیں. وہ علیحدہ چیزیں 26 نومبر ان کے کھاتے ہیں, اور پنجاب میں جو کچھ کریک ڈاؤن ہوا وہ بھی ان کے کھاتے ہیں. آپ نے جو توہین عدالت کی درخواست دی ہے اس میں بھی محسن نقوی کا نام نہیں ہے. تو کیا پارٹی یہ طے کر چکی ہے کہ کہیں تو کسی کو تو تم کے ساتھ مل کے چلنا ہے نا, ہر ایک سے تو نہیں لڑائی کرنی؟ دیکھیں یہ جو کردار ہیں وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کس کا کتنا کردار تھا, اور یہ کرداروں کی بات ہے وہ عمران خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا, یا جو لوگ اسلام آباد میں جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے ان کو معلوم ہے. مگر میں اس بات بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے, اور عدالتوں کا جو اگر عدالتیں خود بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ان کا لوگو ہے فاحکم بالناس بالحق, تو اس کے اوپر فیصلہ کریں, نہ کہ سمن بکمن امیون کے اوپر رہیں اور جو ہے نا بالکل ہی خاموشی رکھیں. اب ان کے پاس ایک موقع ہے, اپنا وہ منوائیں, اپنے لوگوں کے اندر رسپیکٹ دوبارہ پیدا کریں. اور سب کو پتہ ہے کہ کون سے کیا سے ڈوریاں ہلتی ہیں, کون کیا کام کرتا ہے. مگر پھر بھی ایک بات ہے کہ آپ کو حساب تو دینا ہے, ہاں قوم کو بھی دینا ہے, ملک کو بھی دینا ہے, اللہ کو بھی دینا ہے. تو اس پہ اپنے ضمیر کے اوپر بات کریں, اپنے اس کے اوپر بات کریں. یہ وقت ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا, یہ اٹس ناٹ اے تھریٹ, اٹس ریئلٹی, ٹھیک ہے. اور سب کے ہے کہ آج کل ہم جوان تھے, اب آج ایسا سے بوڑھے ہو رہے ہیں, اس دنیا سے بھی چلے جانا ہے. تو یہ حقیقت ہے, اس کو مان کے چلیں اور اپنا جو ہے نا نام روشن کریں, نہ کہ بالکل ہی غلام در غلام رہیں. یہ سب یہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی, میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو مر جاتے ہیں, ان درخواستوں کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا, اعتراض لگ جاتے ہیں, پھر 10 دن کا وقفہ. یہ کیا چیز ہے کہ فوری طور پہ ایک آپ نے توہین عدالت کی درخواست دی, وہ اس پہ اعتراض لگا, پی ٹی آئی نے اسی دن اس کو اعتراض دور کیا, ایکسیپٹ ہو گیا, اس کو نمبر بھی لگ گیا, اس کا مطلب ہے اب توہین عدالت کا کیس چلے گا. تو یہ بہت بڑی چینج نہیں آپ محسوس کر رہے, ریولوشن نہیں ہے یہ؟ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. تو ایک تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ امید تو ہی عدالتوں سے کہ عدالتیں انہوں نے سمجھا ہے کہ جو ہے نا ہمارا اس میں رول ہونا چاہیے, جس میں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ قانونی بات ہے, اور کوئی اتنا بڑا اعتراض جو نہیں تھا, اگر ہوتا تو شاید دور نہ ہو پاتا ایک دن میں. تو وہ دور ہو کے دوبارہ درخواست دائر ہوئی ہے, تو ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی شروعات ہے, اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے اور اس سے موو آن ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا باقیوں کا گھر کا کیا, مگر میرا گھر نہیں چل رہا ہے, لوگوں کے میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے گھر نہیں چل رہے. اگر ان سب کے گھر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب ملک بھی نہیں چل رہا. تو یہ ملک کو چلانے کے لیے کوشش ہے. عدالتوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں, اور تمام دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اگر وہ اسٹک ہو جاتے ہیں تمام لوگ مل کے بیٹھ کے حل کرتے ہیں, نہ کہ جو ہے نا اپنی انا کے اوپر جو ہے نا وہ رہتے ہیں, اور ضد کے اوپر رہ کے یا کسی کی خواہش کے اوپر رہ کے نا ملکوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے, عواموں کے آپ فیصلے ہی 9 مئی پہ ایک ریگریٹ کر دینا یار, تو ملک کی خاطر ثبوت لکھ رہے ہیں. سر ہم تو حاضر ہیں, میں نے تو ٹرائل بھگتا ہے نا, میرے ساتھ جو اندر ہوا ہے. میں تو آپ کا اگر ٹرائل بتاؤں تو وہ 2 سالوں کی جو ہے کہانی وہ 4-5 گھنٹے لگیں گے. وہاں تو ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. وہ وہاں کے جو اندر جو لوگ تھے وہ میں کیا سٹوری آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے خلاف. ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے تو ہمیں بتائیں, میرے خلاف کچھ نہیں تھا, باقی جو موسٹلی لوگوں کے خلاف کچھ نہیں تھا. بس ذہن میں آ گئی, انہوں نے سزا دی, ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کا زور ہے. پھر کیسے راستہ نکلے گا نا, پھر بتائیں میاں صاحب کہ اگر آپ بھی 9 مئی پہ پیچھے نہیں ہونا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہونا چاہتی, تو اس کا تو فائدہ انہوں نے اٹھا لیا جو انہوں نے جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, اور قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑ گیا. سمپل ہے کہ ثبوت سامنے لے کر آئیں. خان صاحب کا جو بیان ہے میں پہلے دیکھے, جس نے چرائی ٹی وی, اس نے 9 مئی کرائی ہے. ثبوت لے کر آئیں, جن لوگوں نے کیا ہے, کن لوگوں نے کیا, ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے نا. قوم کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے, لے کر آئیں, پتہ چلے کس نے کرائی کس نے کرائی. ہم نے تو نہیں کرائی.
ہم تو وہاں پر ایک پتھر بھی جو نا اٹھانے کا روادار نہیں تھے. ڈاکٹر یاسمین وہ روکتی راشد رہی، صاحب کو روکتی نہیں. انہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ بس پی ٹی آئی میں انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا اس بات کی، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ سب آزاد ہیں، حالانکہ 9 مئی میں وہاں موجود تھے وہ. محمود الرشید صاحب کا آپریشن ہوا ہاں ابھی آج، اور آج ہی واپسی. ہاسپٹل میں کیوں نہیں رہنے دیے؟ رہنے دیتے. معلوم نہیں یہ ہے چھوٹا پن نہیں ہے کہ ان کا اتنا میجر سرجری ہوئی ان کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا ہفتہ 10 دن، تو آج ہی انہیں واپس جیل لے گئے. ایک چیز ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے کم ظرف، دشمن کو کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں اگر ہم بھی وہ بیٹھ کے رپورٹیں بنا لیں اور گھروں میں بیٹھ کے، جیسے فیصل واڈا کہتا تھا کہ یہ ووٹر میں رپورٹیں خود بنائی ہیں اور بلڈ ٹیسٹ بھی کسی جانور کا کہتا تھا کہ وہ ہے، تو وہ مگر ہم آپ لوگوں سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، جائز حق ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے، ایکسٹرا آرڈنری کوئی فیور نہیں مانگ رہا. قانون کے مطابق جس کو جو سہولتیں اسٹیٹ دیتی ہے وہ دیں. مطلب ہی از لائک 75 پلس میاں صاحب. جی تو ان کا اگر ان کا آپریشن تھا تو 1-2 دن کے لیے ان کو وہاں کم رکنا ظرفی ہے نا یہ. تو میں آپ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا پن ہے نا. ظلم ہے. آپ کل کو آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ ہوگا. اعجاز چودھری صاحب کا سنا ہے کہ ان کا جگر کام نہیں کر رہا ہے 80%. ایسے ہی ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں. عالیہ حمزہ پہ ابھی سنا ہے جیل میں حملہ ہوا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا بڑی بڑی اسٹوری ہیں، بڑی بڑی اسٹوریاں جب نکلیں گے باہر تو لوگ اپنے آپ کو اسٹوریاں بتائیں گے، تو وہ جب قوم کے سامنے آئیں گی تو دیکھیں معاملات کو آگے چلانا. آپ مجھے پتہ ہے ملک نہیں چل رہا، سب کو پتہ ہے ملک نہیں چل رہا. اگر ایسے چلانا چاہیں گے تو بے شک نئے آپ آئیڈیاز لے آئیں. لوگ تو چلانے والے وہی ہیں نا جی. جب ان سے نہیں چلا نئے آئیڈیاز کیا کریں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو صوبوں کا شروع ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے صوبوں کا شروع کیا ہے اب وہ کامیاب ہو جائیں گے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ صوبے بننے دیں گے پنجاب کے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، اوپر بیٹھے لوگوں نے ہی سارے معاملہ چلانے ہیں. آپ اس کو نیا میک اپ بھی کر دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ نہ اکانومی چلے گی. کیا صوبے بنا کے کیا کہیں سے تیل نکل آئے گا؟ کیا صوبے بنا کے کہیں سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے؟ صوبے بنا کے کیا ہو جائے گا؟ ہمیں ایکسٹرا ایڈ مل جائے گی. صوبے بنا کے کیا ہو؟ ہمارا ہے، ہمارا ایک خان صاحب کا درینہ ہے. ہاں آپ لوگ تو کہتے ہیں یونٹس بننے چاہیے، مگر چلا کون رہے ہیں؟ چلا تو یہی لوگ رہے ہیں. تو جب ان سے ایک پاکستان ایک وہ 4 صوبے نہیں چل رہے تو باقی صوبے کیسے چلیں گے؟ تو اور انارکی پھیلے گی اور بیڑا گرک ہوگا. اور جو ہے نا وہ کیونکہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، جتنے آئے ان کی حکومتیں، ان کو ووٹ تھوڑی ملے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے نہیں ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور وہ جو مرضی کریں، چاہے آپ اسپیس شپ لے لیں، چاہے آپ جہاز لے لیں. اگر ان کے شرم نہیں ہے تو پھر ایسے ہی چلے گا. بے شک آپ جتنے مرضی صوبے بنا لیں. اچھا پیپلز پارٹی بھی کچھ دنوں سے ان کا لہجہ چینج ہے، بلاول بھٹو بھی ذرا اگریسو کھیل رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آگے جا کے آپ کے ساتھ ان کا الائنس ہو جائے؟ یہ تو مرکزی لیڈرشپ کو پتہ ہے، میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. مولانا فضل الرحمان بھی آ رہے ہیں آپ کی طرف، آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا، آپ اگر ان سے سوال پوچھیں نا تو زیادہ بہتر اس لیے ہوگا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کو ملنے والی اگر یہ سہولتیں جو آپ کہہ رہے ہیں مل رہی ہیں تو ان کو کیا سپورٹ سین ہو رہا ہے کہ وہ ان کا لہجہ بڑا اچھا ہو گیا، وہ بڑا دوستانہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ان سے پوچھنے والا سوال ہے کہ آپ 3 سالوں کے بعد اتنے فرینڈلی کیوں ہو گئے؟ کیا ہوا ہے؟ پہلے آپ کو نہیں نظر آتا کہ ظلم ہوا ہے؟ پہلے آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر جو ہے نا، ہمارے کرش کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے؟ تو اب وہ ان کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے، ان تک کیا اطلاعات ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دوست بن جائیں؟ اچھا سر، یہ میاں فیملی، شریف فیملی میں ایک بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب شہباز شریف اور حمزہ اب ایک علیحدہ سیاست کر رہے ہیں، مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب علیحدہ سیاست کر رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ اس معاملے میں کنٹمپٹ لگ جاتی ہے پرائم منسٹر کو تو مریم صاحبہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. شہباز شریف کے اوپر اگر یہ لگ جائے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو ان کو تو ڈائریکٹ مریم صاحبہ کو فائدہ ہے اس کا. تو یہ جو جنگ آپس میں چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں جا کے اب کوئی اعلانیہ شکل اختیار کر سکتے؟ نہیں، میں راز صاحب اس میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پیچھے خاندان تو ایک ہی ہے نا جی، اس کو فائدہ ہوگا تو اس کو نقصان، اگر ہوگا تو فائدہ بھی اسی کو ہوگا. گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے. ایسی یہ لوگوں کے اندر ڈالنے ہیں کہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ یہ ہو جائے گا. یہ سارے پیچھے سے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے قربانی کے لیے اب انہوں نے ذبح کسی کو کرانا تو آگے کر دیں گے، مگر ہیں تو پیچھے وہی لوگ نا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ لاہور کے آپ صدر ہیں، لاہور کی قیادت، اب آپ 2 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں، ابھی پھر گرفتار ہو گئے.
تو کیا وجہ کہ لاہور میں جو پی ٹی آئی کا زور تھا اس طرح کا مظاہرے یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے؟ کیا یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے؟ رانا صاحب اس میں جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ اختلافات بہت زیادہ تھے. ہمارے جو پہلے جو صدور رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے تھے. ان کو ٹکٹوں کی لالچ, ان کو عہدوں کی لالچ, اور ان کو کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ کریں گے وہ کریں گے, اور اپنے ملایا ہوا تھا ان کو ایسے رکھ کے, اور مطلب آپس کے اختلافات اور آپس میں میچ ڈالا ہوا تھا. میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آپ نے لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دیں. میں نے آتے ساتھ ہی جب مجھے ذمہ داری ملی تو میں نے کوشش کی کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے. اور ورکرز دیکھیں, میری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سوائے جو ایک دیوان صاحب ہیں وہ ہمارے اندر ہیں, اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا سو جیل میں نہیں ہے جو ریسنٹلی جن کو سزائیں, جن کے ٹرائل جو پرانے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے میرا کام ہے کہ ورکرز کو ہمت حوصلہ دینے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمارے جو 2 پروگرام آئے ہیں وہ اسٹریٹجی یہی تھی. اس میں راجہ صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم کولیکٹیو جو کام کریں گے آپ کولیکٹیو کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ورکرز کے اندر بڑا, آپ نے شیخ امتیاز, چودھری اصغر, ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے؟ جی میرا ان کے ساتھ جو ہے نا, جو میں نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ آپ نے چونکہ آپ ایم پی ایز ہیں, آپ نے اپنے علاقوں میں ٹکٹ ہولڈرز ہیں, الیکشن لڑے ہیں, وہ تنظیمیں بنانا آپ کی, سابق صدور ہیں, وہ تنظیمیں بنانا آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کو چلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نہیں چلائیں گے تو ذمہ دار بھی وہی ہوں گے. میں ان سے پوچھوں گا, اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہے. اور وہ جو ہے جہاں جو ورکر ہیں ان کے جو نکل رہے ہیں اور ابھی بھی اس خوف میں بھی نکل رہے ہیں, میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ لاہور میں کیوں نہیں نکل پا رہے لوگ؟ رانا صاحب لاہور میں بہت ظلم ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں زمان پارک سے لے کر ابھی تک ظلم چل رہا ہے. لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, لوگوں کے بچوں کو, ان کی خواتین کو, ہمارے جو ہے نا ان پہ ظلم انتہا کا کیا. کیوں؟ محسن نقوی صاحب یہاں سے ہیں, مریم صاحبہ یہاں سے ہیں, ہمارا جو نواز شریف صاحب یہاں سے ہیں, شہباز شریف صاحب یہاں سے ہیں. ان کو سمجھتا تھا کہ لاہور ان کی جاگیر ہے, جو کہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاہور جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے, مگر ظلم کے پہاڑ اتنے توڑے گئے ہیں کہ اس میں لاہور جو ہے نا, اب ہمارے 10,000 ورکر پہ جو ہے نا وہ کیسز ہیں. 10,000, کین یو امیجن. 9 مئی کے سے لے کر اب تک 10,000 ورکرز, اور ہر بندہ جو ہے نا ان کو نہیں بھگت سکتا. اور جو لوگ اس وقت نکلتے ہیں وہ سونے میں تولنے کے قابل ہیں. ان کو سلوٹ ہے, اتنے خوف میں پھر بھی نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, آپ جتنا مرضی مٹھی کو دبائیں گے ریت نے پھسلنا ہے. آپ نے پچھلے 2 لاہور میں شو کیے اور حوصلہ افزا ہوتے گئے, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خوف کا والیوم بھی کم ہوا ہے عام آدمی ہے؟ بالکل ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جب نکلے ہیں تو تمام لوگ, اور میں نے ان کو یہ کہا یار میں آپ سے آگے رہوں گا, میں اگر خدا نخواستہ کی گرفتاری ہوئی میں موجود ہوں, آپ نے ٹینشن نہیں لیں, میں آپ سے پہلے ہی جو ظلم ہوگا میں خود برداشت کروں گا, گرفتاری میں دوں گا, ڈنڈے میں کھاؤں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ میرے ساتھ کم سے کم لوگ جو ہے نا گرفتار ہوں. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پھر حوصلہ پیدا ہوتا ہے. ہاں, راجہ صاحب بھی موجود تھے, ہم موجود تھے, ہمارے ایم پی ایم این ایز موجود تھے, جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے جو ہمارے ساتھ نکلتے رہے. ان کو دیکھ کے پھر عام ورکر کے اندر حوصلہ پیدا ہوا ہے اور وہ اب آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے بہتر پروگرام کریں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ نے میاں صاحب کی گفتگو سنی اور میں نے تھوڑے سے وقت میں جتنی میں ان سے بات کر سکتا تھا وہ کی. کوئی سوال جو عام طور پہ عام آدمی کے دماغ میں ہوتے ہیں میں نے کوشش کی کہ وہ ترجمانی کروں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ میاں صاحب سے مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھیجیے گا, میں انہیں پھر زحمت دوں گا اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے سوال ایک دفعہ پھر ان کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.